सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर फरहान वेर्क और आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग रूम। और आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसा अहम मामला लेकर आना चाह रहे हैं जिस पर अगर पाकिस्तान ने इस साल आवाज़ बुलंद नहीं की तो ये जो मामला है हमारे लिए ख़तरनाक से ख़तरनाक होता जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के पानी के मसाइल की। हालिया कुछ अरसे में आपने हमारी वीडियोस में देखा कि हमने किस तरीके से पानी के मसले को आपके सामने हाईलाइट किया और बिलखसूस भारत ने ये जो मुआहदे सिंतास को कैंसिल किया है, इसके बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है इसके ऊपर आपको आगाह करते रहे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको अगर पाकिस्तान ने कर लिया तो ना सिर्फ पाकिस्तान की पानी की तमाम ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं बल्कि हमारी मईशत भी बेहतर होगी, हमारी ज़राअत भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, पाकिस्तान अपनी मौजूदा कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा बिजली पैदा कर सकता है और पाकिस्तान भारत की आबी जारहियत से भी महफूज रह सकता है। तो एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि वाकईतन पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है, पाकिस्तान के कर्जे उतार सकता है और इस प्रोजेक्ट का नाम है स्वां डैम। आपने अगर हमारी गुज़िश्ता वीडियो देखी हो जिसमें हमने इंजीनियर इनामुर रहमान साहब को अपने पास बुलाया और उनसे सवालात किए तो आपको याद होगा कि वीडियो के आखिर में हमने स्वां डैम का कुछ तज़किरा किया। लेकिन अब मैं इंजीनियर इनाम साहब की जो मुकम्मल रिसर्च है वो आपके सामने रख रहा हूँ और इस वीडियो के आखिर में मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अगर आपको ये रिसर्च समझ में आती है तो आपने इसको अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना है। ये आप सबकी ज़िम्मेदारी है और मैंने भी इसीलिए उनकी रिसर्च के ऊपर काम किया है। तो सबसे पहले हम दोस्तों जाते हैं मसले के आगाज़ में कि पाकिस्तान का जो मौजूदा पानी का मसला है वो क्या है। तो पाकिस्तान को हर साल जो भारत से पानी का मुआहदा किया गया है डैम्स की कैपेसिटी के मुताबिक वो तो 225 मिलियन एकड़ फुट पानी आना चाहिए, लेकिन जो हमें पानी आता है कई दफ़ा बारिश की कमी की वजह से, ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से वो तकरीबन 150 मिलियन एकड़ फीट पानी है। तो हमें जो ऑलरेडी जो पानी मिलना चाहिए उससे कम पानी मिल रहा है। अब इसमें क्या मसला है कि पाकिस्तान के पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है कि अगर 150 मिलियन एकड़ फुट पानी पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान उसमें से सिर्फ 15 मिलियन एकड़ फुट पानी को महफूज कर सकता है। तो बाकी जो सा पानी है 135 मिलियन एकड़ फुट वो सारे का सारा पानी हमारा एक तरह से ज़ाया हो जाता है। अब यहाँ पर भी एक मसला है कि ये जो पानी पाकिस्तान में आता है इनमें से 80% जो पानी है वो मानसून के 100 दिनों के दरमियान आता है और बाकी जो 20% पानी है वो फिर हमारे ड्राई सीज़न में हमारे पास आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि साल के 265 दिन पाकिस्तान में पानी की शदीद कमी रहती है और इसी वजह से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के टॉप 3 ममालिक में मौजूद है जिन्हें पानी के शदीद मसाइल का सामना है। 2045 में पाकिस्तान में ये पानी बिल्कुल ही ख़त्म होने के करीब पहुंच जाएगा क्योंकि हमारा जो ग्लेशियर्स का सिस्टम है वो वक्त के साथ साथ चूंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो वहाँ से पानी कम होता जा रहा है और उस वजह से ग्लेशियर्स से भी जो पाकिस्तान में पानी में हिस्सा जाता है वो भी कम हो जाएगा। ग्लेशियर से अभी पाकिस्तान का जो मौजूदा पानी है उसमें 20 से 25% हिस्सा जाता है। तो ये अगर हिस्सा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हमारा सारे का सारा गुजारा जो है मानसून की बारिशों के ऊपर होगा। लेकिन अगर हम बारिशों का पानी स्टोर ही नहीं कर सकते तो साल के 265 दिन जब मानसून नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए सोचने का मकाम है। तो दोस्तों जो जिंदा कौमें होती हैं वो बर वक्त अपने मसाइल का हल करती हैं बजाय इसके कि वो जब मसला सर पर आ जाए तो उस वक्त सोचने बैठ जाएंगे जी अब हमें क्या करना है। और अब एक तरह से ये मसला हमारे सर पर भी आ चुका है। मैं यहाँ पर मजीद वीडियो एक्सप्लेन करने से पहले आपके सामने आपके एक कमेंट का जवाब रख दूँ। बहुत से दोस्त बोलेंगे कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करता है तो हम अपने मिसाइल मारकर उनके डैम तबाह कर देंगे। तो वो बिल्कुल पाकिस्तान के पास एक एक्शन की सलाहियत मौजूद है, पाकिस्तान उनके डैम तबाह भी कर सकता है। लेकिन लेट सपोज वो डैम्स हमने उड़ा भी दिए, वहाँ से पानी आना शुरू भी हो गया और पाकिस्तान के दरिया बहाल भी हो गए, फिर भी क्या मसला है कि 2040 से 2045 तक वहाँ पर भी जो ग्लेशियर्स मौजूद हैं वो भी पिघल जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि उन दरियाओं से भी पानी आना बंद हो जाएगा। लिहाजा हमें अपनी स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर फिर भी काम करना पड़ेगा। और इस पूरे मसले का फिर जो हल निकाला है ये इंजीनियर इनाम साहब ने निकाला है स्वां डैम की सूरत में। इस सिलसिले में वो अपना केस बिल्ड करते हुए सबसे पहले हमें मिसाल देते हैं 2010 के सैलाब की। आपको याद ही होगा कि 2010 में पाकिस्तान में जो सैलाब आया उससे पाकिस्तान का 85 मिलियन एकड़ फुट जो पानी है वो समंदर में चला गया और वहाँ पर जाकर
ضائع ہو گیا. 85 ملین ایکڑ فٹ کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی جو پورے سال میں پانی آتا ہے وہ 150 ملین ایکڑ فٹ ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ ہمیں جو پورا سال پانی ملتا ہے اس کا آدھا پانی صرف 2010 کے فلڈز میں پاکستان سے ضائع ہوا. اب یہ جو پانی ہے اس کی وجہ سے, یہ سیلابوں کی وجہ سے 2 کروڑ لوگوں کو اپنے گھر چھوڑ کر جانا پڑا. پاکستان کو 40 سے 50 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا. پاکستان کا جتنی بھی زراعت تھی وہ ساری کی ساری ان علاقوں میں تباہ ہو گئی. پاکستان میں جو خوراک کی قیمتیں تھیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئیں. اور اس کے بعد جو ہمارا جو اوور آل معاشی طور پر نقصان ہوا وہ سی پیک جیسے 4 منصوبوں کے برابر نقصان تھا. تو آپ یہ سوچیں کہ صرف 2010 کے سیلاب نے ہمارے کیا حالت کی, اور اگر آنے والے دور میں اللہ نہ کرے کوئی سیلاب آتا ہے یا اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. تو پھر اس پورے معاملے پر سواں ڈیم جو سا ہے یہ آتا ہے. اب یہ جو سواں ڈیم کی لوکیشن بنتی ہے یہ ڈھوک پٹھان کا علاقہ ہے. پوٹوہار پلیٹیو کا جو پورا ایریا ہے یہ اس کو کور کرتا ہے, اور اس میں جو چکوال اور تلا گنگ کا ایریا ہے وہ اس کے قریب پڑتا ہے. اب یہ جو وادی ہے یہ قدرتی طور پر زمین میں نچلی سطح پر ہے, جس کی وجہ سے یہ پانی کی سٹوریج کے لیے سب سے بہترین علاقہ ہے. اور اس کے لیے ورلڈ بینک نے سب سے پہلے جو سٹڈی کی تھی وہ 1955 اور 1960 میں کی تھی, اور اس وقت انہوں نے غلط طریقے سے اس کی جو سٹوریج کیپیسٹی تھی وہ 8.5 ملین ایکڑ فٹ رکھی. لیکن آج کے دور میں جب جدید ڈیجیٹل میپنگ کا دور آ چکا ہے تو 2010 میں ہونے والی جو ریسرچ تھی اس میں ایسٹر جی ڈیم اور SRTM جی ڈیم کے مطابق اس کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 38 سے 46 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے. یعنی کہ پاکستان میں ابھی بھی جو پانی آتا ہے اس کا 1/3 حصہ جو سا ہے یہ سواں ڈیم کور کر سکتا ہے. اگر ہم اس کی سٹوریج کے سکیل کی بات کریں تو یہ جو ڈیم ہے یہ تربیلا ڈیم سے 6 گنا سائز میں بڑا ہے, اور یہ جو دیامیر بھاشا ڈیم ہے اس سے 7 گنا بڑا ڈیم ہے. اب یہاں پر پانی کہاں سے آئے گا یہ والا سوال ہمارے بہت سے دوستوں کے ذہن میں ہوگا. دیکھیں یہاں پر جو ڈائریکٹ پانی آتا ہے وہ تو مونسون کا وہ پانی ہے جو کہ دریائے سندھ میں آتا ہے, اور دریائے سندھ سے یہ جو پانی ہے یہ تربیلا ڈیم میں سٹور کیا جاتا ہے. وہی پانی جو سا ہے سواں ڈیم میں استعمال ہوگا. اب اس میں سسٹم کیا ہے کہ تربیلا ڈیم میں پانی کے لیے ہوتا یہ تھا کہ جب بھی پانی وہاں پر آتا تھا تو وہاں پر نیچے سلٹ جمع ہوتی ہے. سلٹ وہ ریت یا وہ پتھر وغیرہ ہیں جو کہ دریا کے نچلے حصے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں, اور ہوتا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سلٹ اس ڈیم کے نچلے حصے کو کور کرتا جاتا ہے اور پھر پانی کی سطح اوپر آتی جاتی ہے. اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے پاکستان کے جو تربیلا ڈیم ہے اس نے اپنی سٹوریج کیپیسٹی کھو دی ہے. کیسے کہ 35 سے 40% جو تربیلا ڈیم کا حصہ ہے اس میں اب سلٹ بھر چکی ہے, تو جو باقی اوپر والا حصہ ہے وہ پانی کی لائف سٹوریج ہے. اب سواں ڈیم کا کیا فائدہ ہے کہ یہ جو ڈیم ہے یہ پانی وہ پانی استعمال نہیں کرے گا جو کہ تربیلا ڈیم میں اوپر والی سطح پر موجود ہے, بلکہ یہ وہاں کے ڈیڈ لیول سے پانی کو لے گا. اس سے کیا ہوگا کہ سواں ڈیم کے پاس نہ صرف پانی آئے گا بلکہ سلٹ بھی جمع ہوتی جائے گی. اور یہ جو سلٹ ہے یہ جو انڈس ڈیلٹا کا پورا ریجن ہے, بدین ٹھٹا, اس پورے ریجن کو پانی کے ساتھ ساتھ سلٹ کی ضرورت ہے. اگر وہاں پر سلٹ نہیں جاتی تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو سمندر کا پانی ہے وہ ڈیلٹا کے علاقے میں آنا شروع کر دیتا ہے, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیلٹا کا ایریا وقت کے ساتھ ساتھ بنجر ہوتا جاتا ہے اور وہاں پر یہ نمکیات جمع ہوتی رہتی ہیں. تو اب یہ جو سلٹ ہے یہ انڈس ڈیلٹا کے لیے بڑی ضروری ہے, اور یہ سلٹ پھر سواں ڈیم کی مدد سے نکلتی جائے گی اور آہستہ آہستہ وہ جو انڈس ڈیلٹا کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا. اب ایک جو دوسرا مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ تربیلا ڈیم کی جو پانی کی پہلے سٹوریج تھی وہ تھی 11.6 ملین ایکڑ فیٹ, اور سلٹ کی وجہ سے اب وہ جو موجودہ سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ صرف 6 سے 7 MAF کے برابر رہ چکی ہے. تو اگر یہ سلٹ نکالی جائے گی تو کیا ہوگا کہ تربیلا ڈیم بھی دوبارہ سے اپنی پرانی صلاحیت پہ واپس آ جائے گا اور 11 ملین ایکڑ فیٹ پانی جمع کرنا شروع کر دے گا. اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ ہر سال مونسون میں بھی جو بارشیں آتی ہیں ان کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ 60 سے 70 ملین ایکڑ فیٹ جو پانی ہے وہ ڈاؤن سٹریم کوٹری میں جا کر ضائع ہو جاتا ہے, وہ سارا سمندر کا حصہ بن جاتا ہے اور پھر پاکستان کے پاس پانی نہیں بچتا. اس کے علاوہ یہ جو سواں ڈیم ہے یہ کہاں سے پانی لے گا؟ یہ پانی لے گا پوٹوہار کیچمنٹ سے. پوٹوہار کیچمنٹ کون سا علاقہ ہے؟ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر پورے پوٹوہار کے ریجن میں بارشیں ہوتی ہیں اور وہ سارا کا سارا بارشوں کا پانی بھی محفوظ ہو کر اسی سواں ڈیم میں جائے گا. مطلب یہ کہ اسلام آباد کا بارشوں کا پانی, راولپنڈی کا بارشوں کا پانی, جہلم کا بارشوں کا پانی, چکوال کا بارشوں کا پانی, تلا گنگ کا بارشوں کا پانی, میاں والی کا بارشوں کا پانی, اور اسی طرح اٹک کا جو بارش کا پانی ہے وہ سارے کا سارا جونسا ہے اسی سواں ڈیم میں محفوظ ہوگا.
اس کے ساتھ ہی جو اس کو انڈس دریا سے جو جوڑنا ہے دریائے سندھ سے، اس کے لیے ایک سمال لنک کینال کی تعمیر بھی پرپوز کی گئی ہے، جو کہ 90 کلومیٹر لمبی کینال ہوگی، اور جتنا بھی مونسون کا پانی ہوگا، جو اضافی پانی ہوگا، وہ پانی سواں ڈیم کے اندر جائے گا، جو نارمل دریائے سندھ کا پانی ہے اس کو نہیں روکا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو سواں ڈیم کتنا پانی سٹور کر سکتا ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا 38 سے 46 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہر سال۔ تو ہوگا یہ کہ اگر فرض کیا ڈرائی سیزن بھی آ جاتا ہے تو تب بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ پانی سٹور ہوتا رہے گا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اگر مونسون کا سیزن آتا ہے تو اس کی جو کینالز ہیں وہ پانی کو 250 سے 3 لاکھ کیوسیک کی رفتار سے پانی کو نکال بھی سکتی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے ایز اے سٹوریج بفر رول کے اوپر، کہ اس وقت پاکستان کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے، ہم نے آپ کو بتایا تربیلا، منگلا، دیا میر بھاشا، ان تینوں ڈیمز کو ملا بھی لیا جائے، اور دیا میر بھاشا ڈیم ابھی کنسٹرکٹ ہو رہا ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا، تو تب بھی یہ تقریباً 15 ملین ایکڑ فیٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سواں ڈیم اکیلا کتنا پانی سیو کرے گا؟ 38 سے 46 ملین ایکڑ فیٹ، یعنی کہ پاکستان کی جو موجودہ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے اس کو یہ ٹرپل کر دے گا۔ ابھی بھی پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف 15 دن کا پانی ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ اگر پاکستان میں پانی آنا بند ہو جائے تو صرف 15 دن پاکستان کا نظام چل سکتا ہے، جبکہ بھارت ہمارے مقابلے میں 90 دن کے اوپر جا چکا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کے اوپر اگر ابھی فوکس کریں گے تو پھر ہم اپنی صلاحیت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہے کہ اگلے کئی سال تک پاکستان کا جو اسٹریٹجک ریزرو ہے پانی کا وہ محفوظ رہے گا، اور پاکستان میں اگر فرض کیا کبھی مونسون کا سیزن خراب ہوتا ہے، پاکستان میں کم بارشیں آتی ہیں، تب بھی یہ ڈیم 12 سے لے کر 18 مہینے تک پاکستان کا گزارا چلا لے گا، اور یہ پاکستان کو ایک واٹر ڈیفیسٹ سے واٹر سیکیور نیشن میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بھارت کے جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر، کہ جس طریقے سے بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کو کینسل کیا، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جو 3 دریا ہیں وہ اس وقت ویسے ہی بھارت کے پاس ہیں، اور پاکستان کے پاس دریائے سندھ، جہلم اور چناب بچ جاتے ہیں۔ تو اگر بھارت پاکستان کے پانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے کہ وہ عالمی برادری کو بتاتا ہے کہ ہم پاکستان کو پورا پانی دے رہے ہیں، لیکن وہ کرتا کیا ہے کہ ڈرائی سیزن میں ہمارا پانی روک دیتا ہے اور مونسون میں اچانک ہی فلڈنگ کر دیتا ہے، تو وہ جو سارے کا سارا آبی جارحیت والا پانی ہوگا اس کو بھی پاکستان نے کہیں ذخیرہ کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو بھی ذخیرہ نہیں کر پائیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے علاقوں میں سیلاب آئے گا، فصلیں تباہ ہوں گی، لوگ اپنی جگہوں سے ڈسپلیس ہوں گے۔ وہ پورے کے پورے 2010 کے فلڈز کے مسائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ تو پھر پاکستان کا اس پوری صورتحال میں جو اسٹریٹجک آنسر بنے گا وہ ہمارا یہ سواں ڈیم بنے گا۔ اب یہ کیا کرے گا کہ جتنا بھی فلڈ کا پانی ہے یہ جو سیلابوں سے آ رہا ہے وہ سارے کا سارا سٹور کر سکتا ہے، اور بھارت جتنا مرضی پانی ریلیز کرتا رہے وہ سارے کا سارا اس ڈیم میں رکھنے کی کیپیسٹی ہے، اور یہ جتنا بھی فلڈ واٹر ہے اس کو پاکستان کی ایک نیشنل انوینٹری کا حصہ بنا لے گا۔ اس سے انڈیا اگر پاکستان کو بلیک میل کرتا ہے پانی کے اوپر تو پاکستان بلیک میل نہیں ہوگا، اور مستقبل میں جب بھی پاکستان بھارت کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات یا کوئی کام کرے گا تو پاکستان کے لیے یہ سارا کچھ اس ڈیم کی موجودگی میں کرنا بڑا آسان ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے نیکسٹ سٹیپ کے اوپر کہ یہ ڈیم بجلی کتنی پیدا کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ڈیم ہوگا یہاں پر ڈوئل سٹیج پاور جنریشن ہوگی، کہ ایک جب پانی آئے گا ڈیم کی طرف اس سے بھی بجلی جنریٹ ہو سکتی ہے، اور جب پانی اس ڈیم سے نکالا جائے گا اس سے بھی بجلی جنریٹ ہو سکتی ہے۔ تو ٹوٹل جو یہ بجلی پیدا کرے گا وہ 5200 میگا واٹ بجلی ہے۔ اس وقت پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً 1800 سے 2400 میگا واٹ ہے، لیکن یہ جو ڈیم ہے یہ ہماری موجودہ ڈیمانڈ سے بھی دگنے سے بھی زیادہ بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو بجلی ہے یہ چونکہ ہائیڈرو پاور سے پیدا ہو رہی ہے تو یہ صاف بجلی ہے، اس کا ماحول کے اوپر کوئی منفی اثرات بھی نہیں ہوتے، اور یہ جو بجلی ہے 1 روپیہ یا اس سے بھی کم قیمت پر عام صارف کو مل سکتا ہے۔ 1 روپیہ فی یونٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب اس کا کچھ اور بھی ہمیں فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو ڈیم ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں تھرمل جو بجلی پیدا ہوتی ہے، یہ تھر کول کی یا دیگر پلانٹس کی، تو وہاں پر بھی بجلی پیدا کرنے کے لیے انہیں ہمیشہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ اس چیز کو بھی سٹیبل کر دے گا۔ پاکستان کی جو تھرمل بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے اس کو بھی بڑھا سکتا ہے، اور اس سے پاکستان کی 2040 تک جو ٹوٹل بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ 100 گیگا واٹ تک لے کر جائی جا سکتی ہے۔ اور ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس کے بالکل پاس ہی 380 کلو وولٹ کی لائنز بھی ہیں، تو یہ ان کے ساتھ فوراً جڑ جائے گا، اور اس سے پاکستان جو سا ہے نہ صرف بجلی پیدا کر سکتا ہے بلکہ یہ بجلی افغانستان یا ایران کو دے بھی سکتا ہے، تو ہم بجلی کو باقاعدہ ایکسپورٹ کرنے کی بھی صلاحیت رکھ سکتے ہیں۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے اس ڈیم کا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں زراعت کے اوپر، کہ پاکستان میں حالیہ کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ زراعت میں گروتھ میں کمی دیکھی گئی۔ اس سال بھی ہمارا جو
زراعت کی گروتھ تھی اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق وہ صرف 0.56% ہوئی، جو کہ ماضی میں 4 سے 5% ہوتی تھی، اب 1% کا بھی آدھا رہ چکی ہے۔ اب یہ ڈیم کیا کرے گا کہ یہ اس چیز کو 3 سے 5 گنا بڑھا دے گا۔ کیسے بڑھائے گا؟ سب سے پہلے یہ کہ یہ 2.22 کروڑ ایکڑ جو سے ہیں نئے رقبے کو زیر کاشت کرنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ پورا سال جو ہماری فصلیں اس وجہ سے تباہ ہوتی ہیں کہ پانی نہیں آ رہا ہے یا پانی کے مسائل ہیں، تو یہ پنجاب، سندھ، ساؤتھ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی کا جو انڈسٹریل ہب ہے ان سب کو پانی پرووائڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو پوٹوہار پلیٹیو کا علاقہ ہے یہ پورے کا پورا زیتون کی کاشت کے لیے بہترین علاقہ بن سکتا ہے اگر یہ ڈیم بن جائے۔ کیسے؟ کیونکہ اس ڈیم کے بننے سے وہ جو پتھریلا علاقہ ہے وہاں کا جو موسم ہے اس میں کافی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہوں گی، اور وہاں پر جو یہ شبنم کے قطرے ہیں وہ بھی پیدا ہونے لگ پڑیں گے، کیونکہ ڈیم کی وجہ سے اوورآل ایک نمی کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ بہترین اس ریجن کو بناتا ہے کہ آلیو کی کاشت جو سی ہے وہ کی جائے۔ اب زیتون کی جو فصل ہے اس کا 1 ایکڑ آپ کو سالانہ 10 لاکھ روپے کا فائدہ دیتا ہے، تو وہاں پر کتنے لاکھوں ایکڑ زمین موجود ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ پاکستان کتنا بڑا زیتون کا ایکسپورٹر بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی مدد سے جو گنے کی فصل ہے، جو کپاس کی فصل ہے، چاول ہیں، یہ گندم ہے، جو آپ کے جانور ہیں، ان سب کے لیے جو پانی کے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے حل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کو امپورٹس کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارا امپورٹ بل اس کی وجہ سے کم ہو جائے گا، اور پاکستان سی پیک کی مدد سے یہ پورے کا پورا اپنی خوراک کو بھی ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ پہلے ہم نے بجلی ایکسپورٹ کرنے کی بات کی، اب ہم خوراک ایکسپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں فلڈ ڈیفنس کے اوپر کہ پاکستان میں جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کا اس ڈیم کے ذریعے کیا فرق پڑے گا، کہ یہ جو ڈیم ہے یہ 2010 جیسے سیلاب کو سٹور کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، تو پاکستان ایسے سیلابوں سے بچ جائے گا۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ دریائے سندھ میں یہ جو دریائے کابل اور دریائے سوات کا پانی آتا ہے اس پانی کو بھی یہ محفوظ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تربیلا ڈیم جو کہ فلڈز کے دوران اکثر جو سے خالی رہ جاتا ہے اس کی بھی جو سی کیپیسٹی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی 6.8 ملین ایکڑ فیٹ، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، تو تربیلا ڈیم کی کیپیسٹی بھی یہ بڑھا دے گا۔ اور پاکستان میں خدا نخواستہ قحط سالی والی کوئی صورتحال ہوتی ہے، کوئی بارشیں نہیں ہوتی، تو وہاں پر بھی پاکستان کے خوراک کے مسائل حل کرے گا، اور ونٹر میں جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو پھر تب بھی یہ جو مونسون کا پانی ہے اس کو محفوظ بنا کر ہم باقاعدہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی باقاعدہ کلائمیٹ چینج کے خلاف ایک انشورنس پالیسی بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ماحولیاتی مسائل کے اوپر کہ پاکستان کو ماحولیاتی طور پر یہ کیسے فائدہ دے گا۔ دیکھیں ہم نے پہلے آپ کے سامنے انڈس ڈیلٹا کی بات کی کہ انڈس ڈیلٹا کا رقبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر سلٹ نہیں جا رہی۔ تو اس ڈیم کی مدد سے نہ صرف وہاں پر پانی دیا جا سکتا ہے بلکہ سلٹ بھی دی جا سکتی ہے، جس سے ایک تو انڈس ڈیلٹا محفوظ رہے گا، دوسرا یہ کہ مینگروو کے جو جنگلات ہیں وہ بھی واپس اپنی اصلی صورتحال میں واپس آ جائیں گے، وہاں پر جو فشریز کی انڈسٹری ہے وہ بڑھے گی۔ اب اگر ڈیم لگے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، جنگلات اگیں گے، فصلیں زیادہ ہوں گی، مچھلیاں پیدا ہوں گی، تو اوورآل ہماری جو ایک بایو ڈائیورسٹی ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اب اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ بہت سا پانی جو سا ہے وہ بخارات میں تبدیل ہو کر ضائع ہو جاتا ہے، لیکن ایک ڈیم کی مدد سے کیا ہوگا کہ وہ سارے کا سارا پانی ایک بڑے مین چینل کے اوپر محفوظ رہے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی پاکستان ایک اور کام کر سکتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کاربن سیکویسٹریشن۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ دنیا میں پیدا ہوتی ہے اس کو ہم نے کم کرنا ہے۔ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ دنیا میں یہ جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس میں کمی ہوگی، اور اس کو کم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو چیزیں ٹریپ کرتی ہیں وہ ہمارے پودے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، جنگلات ہوتے ہیں، مچھلیاں ہوتی ہیں، دریاؤں میں لگنے والا پانی ہوتا ہے۔ تو اگر اتنے بڑے سائز کا ایک ڈیم اگتا ہے تو وہ ڈیم بنتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کاربن کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے۔ پھر ایک اور کام پاکستان یہ بھی کر سکتا ہے، جیسا چین میں شروع ہوا ہے کہ ڈیم کے اوپر جو پانی ہوتا ہے وہاں پر کافی سارے سولر پینلز رکھ دیے جاتے ہیں، اور ان سے بھی براہ راست جو ہے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ پھر پاکستان میں ماضی میں اگر آپ نے سنا ہو تو دریاؤں کے اوپر کشتیوں کے ذریعے سامان لے کر جانے کا بڑا رواج تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہمارے دریا سوکھتے گئے کشتیوں کے ذریعے وہ اناج ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بند ہو گیا۔ تو پاکستان اگر سمار ڈیم کے اوپر کام کرتا ہے تو ہم دریاؤں کا فلو بھی ریگولر رکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک نئی انڈسٹری دوبارہ سے فروغ پائے گی، اور کشتیوں کے ذریعے جو سامان ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا شروع ہو جائے گا۔ اب اوورآل اس ڈیم سے پاکستان کو معاشی فائدہ کیا ہوگا؟ اب یہ جتنے بھی ہم نے آپ کو پہلے طریقے بتائے ان سے پاکستان سالانہ 70 سے 90 ارب ڈالرز کا معیشت میں بوسٹ حاصل کر سکتا ہے۔ کیسے کہ 22 ملین ایکڑ فیٹ تو ہم نے صرف جو زیر کاشت رقبہ ہے اس میں اضافہ کیا ہے،
اور جو ہماری فصلیں ہیں جو کہ موجودہ صورتحال میں اگر تھوڑا اناج دیتی ہیں تو اگر اس ڈیم سے انہیں ریگولر پانی کا فلو ملے گا اور پورا سال ملے گا تو ہماری وہی جو ایکڑز ہیں وہ 3 گنا سے 5 گنا زیادہ پیداوار دیں گے. تو پاکستان کی زراعت میں مکمل انقلاب برپا ہو جائے گا. اور یہ جو ڈیم ہے اپنی جو قیمت ہے وہ 1 سے 2 مونسون کے سیزنز میں ہی اپنی پوری قیمت جو ہے وہ پوری کر دے گا. اور اس ڈیم کی جو مکمل کاسٹ ہے, اس کی لاگت ہے بنانے میں, وہ تقریباً $12 ارب ہے. اب 12 ارب ڈالرز میں ڈیم بنانا, اس کے ساتھ جو لنک کینالز بنانی ہے وہ والی پوری لنک کینالز, پورے کا پورا جو اوور آل بجٹ آئے گا وہ اتنا ہے. تو یہ اپنی جو قیمت ہے اس کو بھی 5 سال کے اندر مکمل کر سکتا ہے. اب اس ڈیم کے اوپر اگر پاکستان کام کرے 5 سے 7 ملین جو نوکری ہیں وہ پیدا ہوں گی. وہ کن شعبوں میں پیدا ہوں گی؟ کنسٹرکشن میں, فارمنگ میں, لاجسٹکس میں, کیونکہ یہاں پر کشتیاں بھی چلیں گی تو ان کشتیوں کے ذریعے نئی نوکریاں پیدا ہوں گی. پاور سیکٹر میں, ایکسپورٹ انڈسٹریز میں, کیونکہ خوراک پاکستان ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت رکھے گا. پاکستان کا IMF اور جو غیر ملکی قرضے ہیں ان کے اوپر جو پاکستان کا فوکس ہے وہ کم ہوتا جائے گا. اور پاکستان کا اپنا جو قومی ڈیپٹ ہے, جو ہمارا قومی قرضہ ہے, وہ بھی ہم 7 سے 10 سال میں پورا کر سکتے ہیں. اب اس کے اوپر اگر ہم سیاسی صورتحال پر غور کریں تو کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ایک سیاسی ڈیم بن چکا ہے اور اس کے اوپر کافی زیادہ احتجاج کیے جاتے ہیں. لیکن یہ جو ڈیم ہے اس کے اوپر بین الصوبائی جو تنازعات ہیں وہ جنم نہیں لیں گے. وہ کیوں نہیں لیں گے؟ کیونکہ یہ ڈیم کسی بھی صوبے کا رقبہ نہیں کھا رہا. صرف پنجاب میں جو چکری کا علاقہ ہے وہ تھوڑا سا اس سے افیکٹ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو موٹر وے ہے, M2 موٹر وے, اس کا تقریباً 40 کلومیٹر جو رقبہ ہے وہ اس ڈیم کے اندر آئے گا اور اس کو پاکستان پھر دوبارہ سے اثر نو تعمیر کر سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ کسی صوبے کا ڈائریکٹ حق نہیں مارا جا رہا, کسی صوبے کا پانی نہیں لیا جا رہا. 1991 کا جو واٹر ریکارڈ ہے اس کے بالکل مطابق یہ ڈیم بنے گا اور دریائے سندھ سے بھی صرف وہ پانی لیا جائے گا جو کہ مونسون کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ہی ہم نے آپ کو بتایا کہ تربیلا ڈیم کا بھی جو پانی کی سٹوریج ہے اس سے یہ پانی نہیں لے گا بلکہ نیچے ڈیڈ لیول سے پانی لے گا. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ پانی اور سلٹ آئے گی اور اس سے دریائے سندھ کو بھی فائدہ ہوگا. تو یہ جو ایک ڈیم ہے یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی ضروری ہے, غیر سیاسی ڈیم ہے. اور اس میں ہمارے صوبوں کے درمیان جو پانی کے اختلافات ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو سکتے ہیں. پاکستان اس کے لیے فنڈنگ بھی بآسانی سیکیور کر سکتا ہے کیونکہ یہ ڈیم کماؤ پتر ہے. یہ وہ والا ڈیم نہیں جو کہ صرف آپ کے پیسے لگوائے گا اور آپ کو فائدہ نہیں دے گا. تو کوئی بھی ملک جو ہے ایسے پروجیکٹس کے اوپر خوشی خوشی انویسٹ کرتا ہے. تو پاکستان اگر چین, ترکی, قطر یا گلف ممالک سے بات کرے تو ان کے لیے $12 ارب دینا کوئی مسئلہ نہیں, وہ بڑی معمولی سی بات ہے. انہوں نے ابھی ٹرمپ کو جو ہے کوئی $2200 ارب جو ہیں انہوں نے دیے ہیں. تو پاکستان تو ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پاکستان کے پاس ماشاءاللہ سے نیسکام بھی ہے, نیو ٹیک بھی ہے, ہیوی انڈسٹریز بھی ہے. تو پاکستان کے پاس وہ انجینئرز بھی موجود ہیں جو کہ یہ پورا پروجیکٹ بنا سکتے ہیں. اب اس پروجیکٹ کی جو فیزیبلٹی ہے اگر اس کے اوپر ہم غور کریں, $12 ارب اس کے اوپر ٹوٹل اخراجات آئیں گے. 3 سے 5 کلومیٹر کی جو مین 3 کلومیٹر کی مین ڈیم کی جو لینتھ ہے وہ ہوگی. 3 سے 5 کلومیٹر کی اس کی ڈائک ایکسٹینشنز ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں کہ ہر ڈیم میں جو اس کا دروازہ ہوتا ہے اس کے ساتھ پہاڑیوں میں چند پہاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ تھوڑی سی سائڈ پر نیچے ہوتی ہیں, تو ان کو تھوڑا سا اونچا کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ 90 کلومیٹر کی ایک کینال بنانی پڑے گی تاکہ اس کو دریائے سندھ کے ساتھ مونسون کے پانی کے لیے جوڑا جا سکے. اس کی جو کینال کی کیپیسٹی ہے وہ 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ کیوسیک پانی کی ہوگی. 4 سے 5 سالوں کے اندر جو سا ہے اس ڈیم کے اوپر کافی حد تک کام مکمل ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے بنانے کے لیے جتنے بھی ریسورسز چاہیے وہ سارے کے سارے پاکستان کے اندر موجود ہیں. تو یہ تھی دوستوں سواں ڈیم کی مکمل ایک تفصیلی رپورٹ. اب یہاں پر انجینئر انعام صاحب کا ایک بڑا اہم میسج ہے اور میں چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیم کو بنانے کے لیے جو ہمارے پاس بہترین وقت ہے وہ 2025 سے لے کر 2030 کے درمیان ہے. اگلے 5 سالوں میں اگر ہم نے اس ڈیم پر کام شروع نہ کیا تو پھر ہمارے لیے مسائل ہوں گے. کیوں مسائل ہوں گے؟ کیونکہ 2035 کے بعد پاکستان کی آبادی کئی گنا بڑھ جائے گی اور ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ بھی کافی حد تک پگھل جائیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر جیسے جیسے پانی کی کمی ہوتی جائے گی پاکستان کا مستقبل غیر محفوظ ہوتا جائے گا. تو اگر ہم نے ابھی ایسے پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو ہم انشاءاللہ 5 سے 6 سالوں میں تیار ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو پانی کے ہمارے مسائل ہیں وہ کافی حد تک حل ہوں گے. تو ایک اس فیصلے کے ساتھ پاکستان اپنا پانی, اپنی خوراک, اپنی بجلی کی ضروریات, اپنی معیشت, اپنا جو قومی دفاع ہے, ہمارا جو کلائمیٹ چینج سے جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے, یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کو پاکستان حل کر سکتا ہے. لیکن اب مسئلہ کیا ہے کہ ایسے ڈیمز کے اوپر کام کرنے کے لیے عوامی پریشر کی بہت ضرورت ہے.
تو آپ میں سے جتنے دوست جو کہ اب تک اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں، جنہوں نے ایک ایک بات کو غور سے سنا ہے، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس پیغام کو لے کر جائیں، اس کو جگہ جگہ پھیلائیں. آپ کا کوئی دوست بھائی وابڈا موجود ہے ان کو بتائیں، سرکاری اداروں میں جو لوگ موجود ہیں ان کو بتائیں. اگر ہم اویئرنیس پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم اپنے ملک کا نقشہ تبدیل کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں انجینئر انعام صاحب نے بولا ہے کہ اگر حکومت مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو میں ان سے ہر وقت رابطہ کرنے کو تیار ہوں. اس بندے نے 25 سے 30 سال کی ریسرچ کی ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ واقعتاً پایہ تکمیل تک پہنچے. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.